عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज फिर हमें इकट्ठे मिलकर पढ़ने बैठने का मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे हैं फ़िक़्ह व अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिही, और इसमें हम जो फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं वो फ़िक़्ह अज़मतिर रब, अल्लाह की अज़मत की, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है उसकी अज़मत की फ़िक़्ह। आज का लेसन जो है वो हमारा लेसन है लेसन 42, पेज नंबर 81 से 85। हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, इसकी अरबिक को भी इसकी उर्दू को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेसन आज का लंबा था, मुझे उम्मीद है आपने इसको मुकम्मल किया होगा, और जो कुछ कमी बेशी समझने में रह गई होगी कोशिश करेंगे आज के डिस्कशन से उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आजकल जो सबक है वो शुरू हो रहा है बल्ला बुद्धा से। तो कौन सबसे पहले आप में से पढ़ेगा इसकी अरबिक? जी, जो पढ़ना चाहिए ना, ताहिरा यास्मीन आप पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्ला बुद्धा मअ सुननिल कौनियतिल्लती खलक़हल्लाह व सय्यरा बिहा हाज़ल कौन व जअलहा तअमलु बिअम्रिही ला बुद्दा मिन ज़ालिका मिन ज़ुहूरी। जज़ाकल्लाह खैर ताहिरा, जज़ाकल्लाह खैर। बस इतना ही पढ़ती हैं, आगाज आपने कर दिया, माशाल्लाह, ठीक है। चलें जनाब, यहीं से हम सवाल उठाते हैं। यहाँ बात हो रही है सुन्नत कौनिया की, अल्लाह की कुदरत की इस पैराग्राफ में बात हुई है। तो ये बताइए कि कौनी सुन्नतें कौन सी सुन्नत होती हैं? कौन बताएगा आप में से? सुन्नत कौनिया क्या होती है? बताइए। सुन्नत कौनिया वो होती है जैसे सूरज का चलना, चांद का चलना, सितारे और सैयारों का घूमना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये घूरे आसमान और ज़मीन और बाकी तमाम मखलूक़ात, जिनमें इंसान और जिन भी शामिल है। सुन्नत कौनिया का मतलब, अगर हम इसको समअप कर लें आपकी बात को, सुन्नत कौनिया का मतलब वो निज़ाम फितरत जिस पर अल्लाह ने चीज़ों को पैदा किया है और उसके बाद वो उसी के मुताबिक काम कर रही है। ठीक है, एक सेंटेंस में फिर आपने तो मिसालें बिल्कुल दुरुस्त दे दी ना। समअप कर लेते हैं कि सुन्नत कौनिया क्या है? वो निज़ाम फितरत जिस पर अल्लाह ने चीज़ों को पैदा किया और बस वो उसी के मुताबिक काम कर रही है। जज़ाकल्लाह खैर। आप दोनों ने माशाल्लाह इस
جو لائنز ہیں ان کو ہمیں سمجھانے میں مدد دی عربک اور اردو کے ذریعے. اچھا جناب اب ہم آگے آتے ہیں. آگے سے یہاں سے لا بد مع ذالک یہاں سے کون عربک پڑھے گا آپ میں سے؟ آپا میں زونی بول رہی ہوں آپا. عفیفہ آپ پڑھیے. لا بد مع ذلك من ظهور قدر الله قدرة الله التي تكشف وتعطي ما تمنح وتذكر یہاں الناس. کریکشن کریں ذرا سا رکیں. یہاں پہ عفیفہ یہاں کریکشن کریں. تکشفو ٹھیک ہے. تکشفو وتعطی تكشف وتعطي وتعطي وتمنح وتذكر الناس بأن الله ينصر الضعيف على القوي. پڑھیں. والمظلوم على الظالم حتى لا. بس ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ایک لفظ کی کریکشن اور کریں. یہ جو ہے نا وہ تعطی و تمنح تک تھا نا, اس کے بعد وتذکر الناس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پڑھ دیتی ہوں بس آپ دیکھ لیں. وتذکر الناس بأن اللہ ینصر الضعیف علی القوی والمظلوم علی الظالم. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پڑھا تھا. یہ ایک آدھ آگے پیچھے لفظ تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن بہت اچھی کوشش, شاباش. اچھا جناب نیکسٹ اسی سے ہم سوال اٹھاتے ہیں. سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہاں سنت کونیہ میں کچھ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے نا, تو سنت کونیہ میں تبدیلی کیا ظاہر کرتی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ سیدہ روحی بتائیے. جی میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں اللہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے سب چیز چلتی ہے اس میں. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی اللہ تعالیٰ نے سورج روک دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے. تو یہ اللہ کے اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ سب چیز اللہ کے حکم سے ہے. یہ دنیا بنا کے یوں ہی چھوڑ نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک. شاباش روحی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اصل قدرت اور اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی پھر اللہ کیا ہے؟ خالق بھی ہے, مدبر بھی ہے, جیسا چاہے اپنی تخلیق میں تصرف کرے. بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے چل آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس سے اگلا حتی لا, یہاں سے کون پڑھے گا؟ زونی آپ پڑھیں, آپ پڑھنا چاہ رہی تھی. حتی لا. جی آپا جی پڑھتی ہوں آپا. حتی لا یستشیر الفساد فی الارض وحتی لا یتعلق الناس بالاسباب من دون اللہ فلہ سنت ولہ قدرت زنی بس شاباش. جب پیراگراف مکمل ہو جایا کرے نا, یہ جملہ مکمل ہو جائے گا تو آپ لوگ رک جایا کریں تاکہ اور ساتھیوں کو موقع ملے. ماشاءاللہ. یہ ایک لفظ ٹھیک کریں. یستشرل فساد. ٹھیک ہے یستشرل فساد فی الارض وحتی لا یتعلق الناس. ایک آدھ لفظ بیچ میں ٹھیک تھا جو کریکٹ کرانا تھا, باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب ادھر سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ سنت کونیہ میں اللہ تبدیلی کر لیتا ہے, کبھی کبھی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اسباب کے بظاہر جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی. تو اب اس تبدیلی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں یہ پڑھ لیا آپ نے, اس کو اب اپنے الفاظ میں بتائیں کہ اس تبدیلی کا مقصد کیا ہوتا ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ سیدہ ہمانی. جی سیدہ بتائیے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ زمین پر فساد نہ پھیلے. دوسرا یہ کہ انسان جو ہے اسباب سے ہی نہ چمٹ کر رہ جائے. مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر اچھا ہوگا تو جناب ہمارا علاج ہو جائے گا,
بلکہ وہ جانے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. اللہ تعالیٰ بنا اسباب کے بھی کچھ کر سکتا ہے. اس لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہٹ کے بھی عطا کرتا ہے، مطلب مظلوم کی مدد کرتا ہے ظالم کے مقابلے میں، یا قوی کی مدد کرتا ہے ضعیف. جزاک اللہ، بالکل درست فرمایا آپ نے، الحمدللہ. اچھا جناب، اب ہم چاہتے ہیں ہمارے باقی ساتھی بھی حصہ لیں. ماشاءاللہ 100+ ساتھی ہمارے ساتھ اس وقت یہاں شامل ہیں، 120 کے قریب. تو ہم چاہیں گے کہ چیٹ میں آپ لکھیں کہ کوئی مثال بتائیں، یہ جو تبدیلی کی اس چیٹ میں لکھی آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں کیا تبدیلی کر دی اور کیسے جو بظاہر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کچھ اور ہوا. کوئی مثال بتائیے. آپ قرآن سے بتا سکتے ہیں، سیرہ سے بتا سکتے ہیں، صحابہ کے کسی اس سے بتا سکتے ہیں. جی سورہ فیل، ٹھیک ہے، سورہ فیل انہوں نے لکھا. بالکل، بظاہر وہ ہاتھی آ رہے تھے اور وہ ان کو روکنے والا کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ نے مدد کر دی. لیکن اس سے اچھی مثال جو ہے نا کہ اسباب کے کو الٹ کرنے والی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا کر دینا تھا. بالکل ٹھیک، یہ بہت اچھا انہوں نے بتایا کہ آگ کسی صورت ہر صورت جلاتی ہے نا، لیکن ان کے لیے کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک اور ساتھی لکھتی ہیں جنگ بدر. بالکل، اسباب بظاہر کیا تھے کہ کسی صورت میں کم لوگ تھے، جیت نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ فرشتوں سے مدد کر دی. ٹھیک ہے، یہی اور ساتھی بھی لکھ رہے ہیں. اور ٹھیک، یہی مثالیں اور آ رہی ہیں. اچھا، ایک ساتھی لکھتی ہے کہ چلیے ڈیلی لائف سے وہ لکھتی ہے کہ سم ٹائم پیپل سروائیو پلین کریشز اینڈ ارتھ کوئکس. بالکل، بغیر سبب کے. کتنا آپ سنتے ہیں نا کہ وہ زلزلہ آیا اور وہ زمین کے اندر 3 دن تک دھسا رہا کوئی، اور وہ اس کو جب باہر نکالا تو وہ زندہ تھے. تو کیسے زندہ تھا؟ بظاہر ہوا نہیں پہنچ رہی تھی، بظاہر کوئی کھانا پانی نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی ایسا سراغ چھوڑ دیا جس سے کہ اس کو زندہ رکھا اللہ نے، اور اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی زندہ کر دے، ہم نہیں جانتے. بالکل صحیح مثال ہے. پھر غار ثور کا واقعہ، بالکل ٹھیک ہے. پانی میں موسیٰ علیہ السلام ڈوبے نہیں، حالانکہ وہ جو ٹوکری تھی وہ تو اتنی ہلکی سی تھی اور وہ ڈوب بھی سکتے تھے، الٹ بھی سکتے تھے ہاتھ پیر مارتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا. سورج کا رک جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے. حضرت یوسف کا بچ جانا، بالکل، انہوں نے تو پورے سبب اختیار کیے تھے، پورے اسباب بنائے تھے ان کو کنویں میں پھینکنے کے، اور پھینک بھی دیا تھا کہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے پانی میں ڈوب کے، لیکن اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک، بنی اسرائیل بچ گئے، فرعون ڈوب گیا. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. اسماعیل علیہ السلام کے لیے ساری تیاری کر لی گئی تھی، لیکن چھری سے نہیں کاٹا گیا، ان کو دبا لا دیا گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ یہی کروانا تھا. بھارت تو یہ کافی مثالیں ہیں. اصل میں ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھنا چاہیے نا، بظاہر ایک چیز ہم کچھ اور چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کر دیتا ہے، اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، بدل دیتا ہے اور وہیں سے خیر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب، دیکھیں ایک اور مثال جو ہے نا، یہ میں مثالیں جو بتا رہی ہوں یہ آپ کے ادھر سے نکالی ہے میں نے. اس سے ایک مثال آپ اور یہ بھی نکال سکتے ہیں، میری نظر سے نہیں گزری لیکن نکال سکتے ہیں، یہاں سے آپ کی چیٹ میں نہیں آئی، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو اس کشتی کو بچا لیا نا. وہ ڈوب بھی سکتی تھی نا، ایک کشتی تو تھی، اس میں کتنے لوگ تھے، وہ ڈوب سکتی تھی، الٹ سکتی تھی، لیکن ٹائٹینک کے لیے تمام اسباب اختیار کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ اس جہاز کو تو کوئی ڈبو ہی نہیں سکتا. اس کو اللہ نے ڈبو دیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچا لیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. یہاں سے آپ پڑھیں فَلِلَّهِ سُنَّةٌ. یہ کون پڑھے؟ میں پڑھوں. ساجدہ ساجدہ آپ نے پڑھا تو نہیں پہلے؟ نہیں میم. ٹھیک ہے، ساجدہ پڑھیے. اب جنہوں نے پڑھ لیا ہے نا وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو موقع ملے. ایک دفعہ سارے ہاتھ جب اٹھے ختم ہو جائیں گے تو میں دوبارہ کہوں گی ہاتھ اٹھائیں گے. جی ساجدہ پڑھیے. وَلِلَّهُ سُنَّتِي وَلَهُ قُدْرَتِي.
وهذه القدرة لا تظهر ألا حين لا تكون فئة من المؤمنين تجاهد في سبيل الحق. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، شاباش، وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ، یہاں سے ذرا پڑھیں، وهذه القدرة لا تظهر اس کو ألا ٹھیک کریں، حين یہاں جی ٹھیک کریں، وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ لَا قدرت تَظْهَر، لا ٹھیک ہے، تظهر جی ٹھیک ہے، جزاک جی اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، یہیں سے ہم سوال اٹھاتے ہیں، یار ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ترجمہ تو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے، تبھی تو آپ جواب دے پا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہاں سے بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کب ظاہر ہوتی ہے؟ کوئی اپنے الفاظ میں بتائیں، عربک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، جی کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت جو ہے کہ وہ اسباب کے بغیر بچا لیتے ہیں، کب ظاہر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، جی نام روحی بتائیں گے؟ تسنیم، جی روحی جی تسنیم۔ روحی، بس جب روحی آپ جب نے، اور میں سارے ساتھیوں سے گزارش کروں گی آپ سلام نہ کریں، وقت لگے گا اس میں، سلام ایک ٹھیک دفعہ ہو گیا، آپ ڈائریکٹ ٹھیک ہے روحی پہلے آپ بتائیں، پھر اس کے بعد ٹھیک۔ رخسانہ سے پوچھیں گے۔ جب یہ گروہ مومنوں کا جہاد کرے اور حق کے راستے میں چلے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے۔ بالکل درست کا، شاباش۔ جب کوئی گروہ حق کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے تو اللہ کی قدرت ظاہر ہو قدرت جاتی ہے، ظاہر جزاک ہوتی ہے، اللہ، ٹھیک وہی ہے، ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جی اب نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہا تھا؟ نام لیا تھا انہوں نے اپنا، وہ عربک پڑھیں جی۔ عالیہ اکبر۔ عالیہ اکبر آپ پڑھیں۔ فائن فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْفِئَةُ مَوْجُودَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ فِي عَمَلِهَا وَيَنْصُرُهَا حَسْبَ سُنَّتِهِ فِي نَصْرِ أَوْلِيَائِهِ بِالْأَسْبَابِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى وَالْأَعْدَادِ حَسْبَ الْإِسْتِطَاعَةِ۔ ٹھیک ہے، والاعداد حسب الاستطاعہ، شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا اب چلیں یہاں سے سوال پوچھتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْفِئَةُ مَوْجُودَةٌ، اب یہاں یہ بتائیں آپ کہ پھر اگر ہو یہ گروہ موجود، یہاں کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ میں چاہوں گی بلکہ چیٹ ہی میں لکھیں، بہت ہی چھوٹا سا آنسر ہے اس کا، یہاں کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ گڈ، ماشاءاللہ، آنسرز آنے شروع ہو گئے، سحرش انصاری، نغمانہ، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے ابتدا میں دیا اور پھر بہت سے ساتھی دے رہے ہیں۔ جی بالکل، مومنوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ مومنوں کا گروہ موجود ہو تو ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلا میرا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ فِي عَمَلِهَا وَيَنْصُرُهَا حَسْبَ سُنَّتِهِ فِي نَصْرِ أَوْلِيَائِهِ بِالْأَسْبَابِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بتائیں کہ وہ کون سے اسباب بتائے گئے ہیں جن کی بنا پر اللہ نے اپنے اولیاء کی مدد کی، اور اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے؟ جو بتانا چاہے ہاتھ کھڑا، نام بتائیں۔ جی میں نیلوفر یاسمین۔ اچھا رخسانہ، پہلے آپ نے کہا تھا، پہلے آپ مینو خان کے نام سے ایڈ ہیں رخسانہ؟ تو سوری، مینو خان کے نام سے۔ ہاں میں پہچان نہیں پا رہی تھی، اس لیے اپنا نام اگر ایڈ ہو کے چینج کر لیا کریں یا پھر وہی نام بولا کریں، ٹھیک ہے؟ شاباش، چلیں رخسانہ یا مینو خان جو بھی آپ کا نام ہے آپ بتائیں۔ جی اسباب یہ ہیں کہ ایمان، تقوی اور استطاعت کے مطابق حق کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، سنت کا طریقہ جو یہاں اللہ یہ تعالیٰ بات آپ نے درست بتایا، ایمان، تقوی، حسب استطاعت، تیاری، جی ٹھیک، شاباش۔ اچھا چلیں اب میرا یہاں ایک سوال اور ہے کہ حسب استطاعت تیاری، اس کی کوئی مثال دیں، مثلا اپنی ڈیلی لائف سے کوئی بھی دینا چاہے آپ میں سے۔ ایمان جتنا ہے، حسب استطاعت تیاری کیا؟ جتنی بھی انسان میں جو بھی کر سکتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر لے، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے۔ گڈ۔ اچھا چلیں آپ بتائیں، آپ سے میں پوچھتی ہوں، آپ نے اس کلاس میں آنے کے لیے کوئی تیاری کی؟ جی کیا آنے سے پہلے سارا مطلب اس کو پڑھا، لکھا، کوشچنس کوشش کرے، اور
गुड रुखसाना, माशाल्लाह आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। शाहीन रिजवी बताऊं? जी बताइए। जो अल्लाह ताला मदद करता है किसी की, तो कोई काम कर रहा होता है तो मदद आती है, बैठे बैठे किसी को मदद नहीं आ सकती है। अगर हम अल्लाह का काम करेंगे, तकवा हासिल करेंगे और ईमान हमारे पास होगा और सामान होगा, तो अल्लाह की मदद उस वक्त आती है। काम कर रहे होंगे तो मदद आएगी। चले बिल्कुल, चले आपसे मैं शाहीन पूछती हूँ, मसलन इस क्लास के लिए हमारी साथी ने बताया, रुखसाना ने, उन्होंने पढ़ा समझा, आपने भी ये सब किया होगा, और क्या तैयारी की आपने, क्या असबाब इख्तियार किए? अब जो अल्लाह का हुक्म आता जाता है कुरान के अंदर, जो अहकामात नहीं हैं, नहीं नहीं शरई नहीं नहीं, अहकामात। मेरा सवाल समझे। देखिए आप लोग ना बहुत जनरल बातें करते हैं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ इस क्लास में आज ज्वाइन इन करने के लिए आपने क्या तैयारी की? और मेरे लिए तो बहुत तकरीर है, उसको हमने मुझे तो सुना बहुत के जिससे मैं बाजी। सवाल कर रही हूँ ना, देखिए सिर्फ वो जवाब दे। अच्छा अखलाक है कि मुझे जिससे तो मैं बहुत सवाल तैयारी करूँ, करनी पड़ती है, सारा पढ़ना, उसको एक एक लफ्ज देखना और पॉज कर करके वो लिखना। वो तो हो गया, वो तो शाहीन हो गया। कोई और असबाब भी इख्तियार किए? घर को सेट करके रखा ताकि उस वक्त डिस्टरबेंस ना हो, तमाम मामला उस वक्त खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज गुड। आपने तैयारी और भी तो कही की ना, बहुत अच्छा जवाब है, शाबाश। चलिए मैं इसको मजीद समझ कर देती हूँ। आपने घर के सारे काम करके रखे होंगे, सब कुछ फिनिश करके रखा होगा, टाइम निकाला होगा, कोई कोना सिलेक्ट किया होगा बैठने के लिए, आपने अपना माइक, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर निकाला होगा, कोई गैजेट निकाला होगा, आपने वाईफाई का इंतजाम किया होगा। हम आपको जब ये करवा रहे हैं तो हम इस वाईफाई को परचेज करने के लिए ठीक ठाक अमाउंट पे करते हैं ना, मुफ्त तो कुछ नहीं होता, हम तो सारे इसबाब इख्तियार करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने सारी तैयारी कर ली और एंड टाइम पर क्या हुआ, खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई, खुदा ना खास्ता कुछ और मसला हो गया, खुदा ना खास्ता वाईफाई नहीं चला, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया, तो फिर क्या है कि फिर आपको लगता है कि हो ये तो काम हुआ ही नहीं। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला उस वक्त आपसे कुछ और हो सकता है, कोई ऐसा काम करवा ले जो उसको पता हो कि आपको वो ज्यादा अहम करना जरूरी था, लिहाजा वो आपने कर लिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला हम असबाब इख्तियार करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है पूरी तैयारी करते हैं ना। अब आप अगर ये करें कि आप कुछ भी ना करें, आप सारी तैयारी कर लें लेकिन आप लिंक से ज्वाइन ही ना हो, तो आपने हस्बे इस्तिताअत तैयारी तो नहीं की ना। तो ये हस्बे इस्तिताअत इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि लोग ईमान और तकवा की तो बात करते हैं लेकिन तैयारी को भूल जाते हैं, और या फिर उनकी तैयारी बहुत होती है उसके साथ ईमान या तकवा नहीं होता। तीनों लफ्ज बहुत अहम है। अल्लाह ताला हमें तीनों बेहतरीन तरीके से इनको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि असल बात अल्लाह की तौफीक है, हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब थे आपके। मुझे आपके जवाबात से बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है कि और क्या बात करनी है। एक बात कहूँ? जी फरमाइए, नाम बताइए। अमरीन नदीम। जी अमरीन। जी बाजी, जैसे आज हमारे घर ना सुबह से लाइट नहीं थी, तो गई हुई थी ना, मतलब मैसेज आ गया था कि काम हो रहा है, तो मुझे क्लास की फिक्र हुई, तो मैंने सुबह से मोबाइल यूज ही नहीं किया ना कि इसकी चार्जिंग नहीं खत्म हो जाए और इसकी तो चार्जिंग अगर खत्म हो जाएगी तो फिर मैं क्लास कैसे लूंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब मैं ले रही हूँ क्लास। दिस इज हिकमत आल्सो ना, आपने हिकमत का इस्तेमाल किया, अपने वसाइल को जानते हुए। हर शख्स के वसाइल मुख्तलिफ हैं, तो ये भी माशाल्लाह हस्बे इस्तिताअत तैयारी में आ गया ना। उसके तो अलावा ये बाजी ये भी होता है, बाजी ये भी होता है कि जिस दिन क्लास होती है ना, तो उस दिन पहले से पकाने का सेट कर लेते हैं ना कि जल्दी से खाना पक जाए और घर के काम खत्म हो जाए, तो फिर हम थोड़ा रेस्ट भी कर लें ताकि जब हम क्लास लें तो हम फ्रेश हों। तो ये भी तैयारी बिल्कुल होती है एक तरह से। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये जो वल एदाद हस्बल इस्तिता है ना, इससे आप क्या सीखते हैं, ये आप सोचें क्या सीखते हैं। यही जो आपने मिसालें दी कि अपनी मकदूर पर तैयारी करनी है ना, और फिर क्या करना है, फिर बाकी तो फिर अल्लाह पे ही हमें छोड़ना है। कोई और इसमें कुछ कहना चाहेगा? ये इस्तिताअत के मुताबिक तैयारी पे कुछ और बात करना चाहेगा कोई? बाजी मैं बताऊं? शीबा। जी शीबा फरमाइए। हाँ, एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि जैसे ईमान और तकवा की तो लोग बहुत बात करते हैं जब लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे होते हैं,
اب تو خیر لوگوں میں پھر بھی بہت اویئرنیس آ گئی، لیکن ایسے کیسز ہوئے کہ بس ایمان اور تقویٰ پہ اور اللہ توکل پہ بچوں کی شادی کر دی. مگر اس میں حسب استطاعت تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اچھی طرح انویسٹیگیٹ کریں، آپ اپنے بچوں کو پری میرٹل کاؤنسلنگ دیں، اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. صرف یہ نہ کہ بس وہ اپنی قسمت کا جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز شادی کے معاملات میں خاص طور پہ بہت ضروری ہے. شاباش شیبہ، بہت اچھی مثال ڈیلی لائف سے بھی، کہ یہ تینوں چیزوں کو صرف دینی کلاسز میں پڑھنے پڑھانے کے لیے تو نہیں نا، ہمیں تو ڈیلی لائف پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. بالکل درست آپ نے کہا، کہ اسی لیے تو دیکھیں ہمیں کہا گیا کہ استخارہ بھی کرو، پہلے استخارہ کرو، سوچ رکھو، استخارہ کرو، تحقیق بھی کرو. آپ سسٹم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے کچھ معاملات میں یعنی ہر طرح کی چیزوں میں تو تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں مالی معاملات ہوں، اہم معاملات زندگی کے ہیں، چھان بین کرنا جو ہے، یہ بہت اچھی مثال ہے آپ کی. بعض لوگ جو بالکل نہیں کہتے، کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ توکل بھروسہ ہے، لیکن یہ بھی توکل کے ہی ایک تحت ہے کہ آپ اللہ نے اسباب اختیار کرنے سے منع تو نہیں کیا ہوا ہے. اچھا، اب ایک چیز اور یہاں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور یعنی سم اپ کر لیتے ہیں کہ جتنی طاقت ہے اتنی تیاری کریں. یہ نہیں کہ سست ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، خود ہی ہو جائے گا. آخری حد تک زور لگا دیں ہر کام کرنے کے لیے، اور پھر توکل تو ہمارا اللہ پر ہے ہی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ایک اور میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر بات کریں کہ کیا ابھی تک جو ہم نے یہاں پڑھا، کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ اگر لی جا سکتی ہے تو پھر سوچ کیا رکھنی چاہیے؟ کیونکہ اسباب میں انسان بھی آ جاتے ہیں نا. کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ جی سعدیہ آپ بتائیں گی؟ سعدیہ نے، سعدیہ آپ کے پاس سے آواز نہیں آ رہی، مائک کا سگنل کا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. سعدیہ، سعدیہ دوبارہ کہیے، کیا جواب ہے آپ کا؟ اب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز اب آ آ رہی ہے؟ یہ اب آ رہی ہے. جی، اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اسباب اختیار کرنے میں کہ حد المقدور اپنی استطاعت کے مطابق اسباب اختیار کرنا. رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اپنے اونٹ کو سعدیہ کی باندھو بات اور ہم کر اللہ چکے پر ہیں، توکل. سعدیہ کی بات ہم کر چکے ہیں. میرا سوال اور تھا، آپ اس سوال کا جواب دیجیے. ہم آگے جی، آ آپ چکے کا ہیں. سوال شاید میں نے سنا نہیں، کیا آپ ریپیٹ کریں گی؟ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، آپ کے سگنل میں ضرور کچھ وہاں مسئلہ ہوگا. میرا سوال ہے کہ کیا انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ اگر لی جا سکتی ہے تو سوچ کیا رکھنی چاہیے؟ جی بالکل لی جا سکتی ہے، اور یہ بھی اسباب کے دائرے میں ہی آتا ہے. انسانوں سے مدد ضرور لی جائے، لیکن توکل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالیں گے تو یہ کام کرے گا، ورنہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی توکل اللہ پہ ہی ہو، اور مدد انسانوں سے بالکل لی جا سکتی ہے ان کی استطاعت کے مطابق. جزاک اللہ خیر، ویری نائسلی ایکسپلین. بہت اچھی طرح ہم نے جواب دیا، بارک اللہ فی علمک. اچھا، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے نا یہاں ایک ہوم ورک نکالتے ہیں. ویسے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی ہوم ورکس دیے تھے، ہم نے اس دفعہ آپ کے گروپ میں ڈالے نہیں ہوم ورک. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بغیر ہمارے گروپ میں ہوم ورک لکھے ہوئے آپ اپنے پاس بھی لکھتے ہیں یا نہیں. آپ ہوم ورک لکھیے اپنا سورۃ الانفال آیت 60، سورۃ الانفال آیت 60 اور سورۃ آل عمران آیت جو 200 ہے. یہ ان آیات میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 16 میں مسلمانوں کو حکم دیا نا کہ اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور پھر تمہارا حق تمہیں ملے گا، جو بات ہے اس کے اندر. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سورۃ الانفال 60 روزانہ ایک بار اس کا ترجمہ اور تلاوت کرنی ہے، تاکہ یہ توکل، بار بار اللہ کی بات ہمارے اندر مزید توکل کو پیدا کرے، اور اللہ پر یقین ہمارا اور انشاءاللہ بڑھے گا. اور سورۃ آل عمران 200 میں بھی یہی بات ہے، رابطو والی جو آیت ہے، یہ بھی آپ نے روزانہ ایک دفعہ ترجمہ اور اس کی پڑھنے، کہیں سامنے قرآن میں لکھ کے ڈیوائڈرز رکھ دیں، ہر کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. ہوم ورک اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا ثواب دے. کئی نیتیں کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کا، غور و فکر کا ثواب دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توکل اندر بڑھائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقین کی قوت بڑھائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو جو نیتیں کریں گے آپ کو نصیب فرمائے، ہماری دعا ہے. اچھا جناب،
اب ایک سوال میرا آپ سے اور ہے یہاں، بلکہ اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے پڑھتے ہیں یہ اما اذا لم تکن هذه الفئة، یہاں سے عربک پڑھتے ہیں نا. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی نیلوفر یاسین پڑھیں. جی نیلوفر آپ پڑھیے. اما اذا لم تكن هذه الفئة موجودة فإن يد الرب تأخذه أخذا مباشرا لتنزي ظالما من قوته وسلطان ظلمه أو تزيح جبارا في الأرض فتنزعه من أسباب جبروته أو تهلك عدوا ظالما طاغيا وتريح الناس من شره وطغيانه كما قال سبحانه. بس یہی تک یاسمین جی. وتریح الناس، ٹھیک ہے، وتریح الناس من شره وطغيانه. شاباش جی. اب جزاک اللہ خیر. اب یہاں پر ہم ایک سوال اپنے لیے اٹھاتے ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا اس میں سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی تیاری تو بڑی اچھی ہوتی ہے، ایمان تک بس سب ہے، لیکن تعداد کم ہوتی ہے. تو اللہ کا اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ تو اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے اللہ کا؟ ماریہ عمران آپ بتائیں گے. جی باجی. ہیلو جی جی ماریہ فرمائیں. جی سوال دہرائیے گا باجی. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اس پیراگراف میں یہی بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات اہل ایمان تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یعنی تیاری ان کی اچھی ہوتی ہے، ایمان تک پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تعداد کم ہوتی ہے. پھر اللہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باجی وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کے ہی آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ پھر ان کے یقین کو اتنا پختہ کرتا ہے کہ ان کے تھوڑے میں بھی جو ہے وہ اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی طاقت کو دگنا کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے مدد بھیج دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک، کوئی اور آپ میں سے ساتھی کہنا چاہے گا؟ کیونکہ یہ ظالم اور مظلوم کی یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ وہ مظلوم جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تقویٰ بھی رکھتا ہے، لیکن ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم باجی، میں فرحت عمران. جی فرحت کہیے. باجی اصل میں اس میں نیت ہوتی ہے نا، وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کام، تو پھر اللہ میاں جو ہمارے ارادوں کو اور پختہ کر دیتا ہے، تو پھر اللہ میاں اجر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ نیت ہماری اچھی ہوتی ہے تو ہم اس میں کم ہو یا تھوڑے ہو اس میں برکت تو اللہ ہی ڈالتا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. ہم نے اس میں یہاں سے پڑھا ہے نا انہوں نے اما اذا لم تکن هذه فئة موجودہ. دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں نا، سیدھے ترجمے سے بات کیا ہے. لیکن جب نہ ہو یہ گروہ موجود، بس بے شک اللہ پکڑ لیتا ہے اس کو، سیدھی پکڑ، تاکہ کھینچ لے ظالم کو اس کی قوت سے اور اس کے ظلم کی طاقت سے، یا جگہ سے ہٹا دے کسی جبار کو زمین میں، بس کھینچ لے اس سے اس کے جبروت کے اسباب، یا ہلاک کر دے دشمن کو جو ظالم یا سرکش ہے، اور راحت پہنچائے لوگوں کو اس کے شر سے اور سرکشی سے. تو یہاں پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ جی اب بتائیں اس میں کون یہی ہے نا کہ اللہ میاں جو ہے وہ خود ان کی مدد کر دیتے نا، اللہ میاں غیب سے مدد لاتے ان کے لیے، جی اپنی طرف. اگر بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کی رسی کو ایسا کھینچتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتا کیسے کھینچی گئی ہے، خود ہی ڈائریکٹ ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کی قوت کو توڑ دیتا ہے. کوئی مثال جی میں بتائیں شہناز. جی شہناز جی جیسے جنگ بدر میں اللہ جی تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، یعنی اسباب میں پہ ٹھیک ہے، توکل کیا اور اللہ نے غیب سے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، تو وہ ایک جنگ ہمارے بدر سامنے مثال. جی بالکل درست. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جیسے فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ٹھیک ہے حاصل کر شمیم، دیا. بالکل جی صحیح کہہ رہی ہیں. کوئی اور مثال؟ جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے سارے یعنی خندق بھی کھود لی، سب مسلمان نکل آئے، انہوں نے سارے اسباب اختیار کر لیے، لیکن تعداد کم تھی. پیچھے سے بنو قریظہ نے کیا کیا کہ وہ
यहूदी कबीले ने रिवोल्ट कर दिया, यानी हर तरफ तंगी हो गई थी ना, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आंधी भेजकर ऐसे हालात क्रिएट किए कि वो सब खुद ही छोड़ छाड़ के भाग गए। तो जंग वो है मुसलमानों के हक में हो गया उसका। तो ये अब वो आंधी लाना किसी बंदे के बस में तो नहीं था ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे अपनी कुदरत दिखाई। और ये जिंदगी में भी आपने कुदरतें देखी होंगी, जिंदगी में भी आपने ये देखा होगा, आस पास देखें आप, बड़े बड़े जालिम लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसा उनके साथ मामला करता है कि मजलूम को कहाँ से इंसाफ दिलाता है कि समझ ही नहीं आती कि क्या हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधी राह पर रखे, बस यही कह सकते हैं। ठीक है जनाब, आगे देखते हैं। ज़ालिका अन्नल्लाह तबारक व तआला, यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ आप ये बताइए कि इस पैराग्राफ में जो बात हो रही है पूरी वल्लज़ी नश्तरिकु फीही जमीआ तक, पूरा पैराग्राफ आ रहा है। इस पैराग्राफ में जो बात हो रही है तो इसमें ये बता अल्लाह ताला के बारे में गुमान की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हमारा किस तरह का गुमान होना चाहिए, यानी हमारे करने का क्या काम है और फिर अल्लाह से उम्मीद क्या हो। जी कौन बताएगा आप में से, कोई अगर बताना चाहे, अगर किसी को इसकी तर्जुमा याद है। ज़ालिका अन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़द दुनिया व खलक़ लहा सुनन वल अस्बाब लितअमल बिहा बिअम्रिल्लाहि व इज़्निही, यहाँ से लेके वल्लज़ी नश्तरिकु फीही जमीआ यहाँ तक। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हमारा किस तरह का गुमान होना चाहिए, हमारे करने का क्या काम है, अल्लाह से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। क्या समझ में आया आज के लेसन से? आलिया जी आलिया फरमाइए। हमारे करने का तो यही काम है कि हमें अपना ईमान इतना मजबूत रखना है और अल्लाह के इस बात पर यकीन रखना है और अपने तमाम असबाब को इख्तियार करके तवक्कुल उसके ऊपर रखना है। हमें ये कुछ भी हालात को देखकर छोड़ नहीं देना है कि ये हालात जो है ये मेरे फेवर में तो नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो अपनी पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इसके साथ अल्लाह से दुआ और उसके ऊपर कामिल यकीन, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद तो आएगी जरूर। वेरी वेल एक्सप्रेस्ड, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत फरमाए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्योंकि लेसन हमारा बड़ा है पूरा, तो शायद हम मुकम्मल ना कर पाए, लेकिन रिस्क ले लेते हैं उसका। अब ये हमने एक पैराग्राफ देख लिया ना जमीआ तक। अब उसके बाद फल इंसानु मसलन लिकई यहसला, यहाँ से बात शुरू हो रही है और फिर उसके बाद आगे अगली लाइन है और फिर वो वलाकिन्नल्लाह अहयाना की बात हो रही है। और वयालमु, नेक्स्ट पेज पे, पेज 82 पे मैं थर्ड लाइन पढ़ रही हूँ, वयालमु अन्ना कुदरत अल्लाहि फौकल अस्बाब। तो ये इन 2-3 पैराग्राफ में जो बात हो रही है वो हो रही है दो तरह की बातों की। तो अगर आपने ये पढ़ा है और आपने समझा है तो यहाँ 2 तरह की बातें हो रही हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्या वो 2 तरह की बातें हो रही हैं, 2 बातें जो इन पैराग्राफ्स में बताई गई हैं वो क्या है? जी अच्छा चलें, अगर इससे समझ नहीं आ रहा, ताहिरा आप बताएंगी? ताहिरा इसमें मैं चलें सवाल को बदलती हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल लगता है मुझे आपके लिए, लग रहा है समझ नहीं पाए। या समझ गए तो अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा कहिए। जी मुझे जो जी बात मैं टीचर, मैं ताशना बात कर रही हूँ। अस्मा खान बात कर रही। जी मैं कर रही हूँ। एक बात तो ये है कि इंसान को जो है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के जैसे हम लोग निकले हैं अल्लाह की पहचान के सफर में और अपने आप को पहचानने में, तो हमें कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो जो जिस कदर कुर्बानी देगा उतनी ज्यादा अल्लाह पाक की मदद भी आएगी। ये नहीं कि हम बैठ जाएं और इंतजार करें कि अल्लाह की मदद आएगी, ऐसे नहीं होता। हम एक कदम बढ़ाएंगे तो तभी कुछ होगा। और एक आज की बात मैं करना चाहती हूँ, आपने पीछे पूछा था कि क्लास के लिए हम लोगों को रूटीन से हट के काम करना पड़ता है। क्लास लेने के लिए सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो मेरी क्लास से पहले 10 मिनट पहले आंख लग गई।
अल्लाह पाक तो नियत देखता है ना। तो पूरे 4 बजे मेरी कज़न ने मुझे फ़ोन किया, हालांकि वो किसी और को करना चाहती थी, गलती से मुझे मिल गया, तो मैं जाग गई और मैंने क्लास स्टार्ट कर ली। तो फिर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया सुभान कि अल्लाह, जगा दिया। सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। ये अल्लाह की मदद, अल्हम्दुलिल्लाह। कि यानी अल्लाह नियत को देखता है ना कि इरादा है, इसमें लेकिन आपने दुनियावी कोशिश पहले कोई किया, आपने लामाल कोशिश कर ली, या आपने नियत दिखावा कर वो ली, तो नहीं अल्लाह ने है, ये आपकी तो मदद हमारी कर ली। मोहब्बत है अल्लाह पाक से। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, आप उस वक्त उठकर कोई अल्हम्दुलिल्लाह। और काम भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि आपकी नियत ये करने की थी, अल्लाह ने आपकी गैब से मदद की और अल्लाह से और एक और बात कि सबब ये आपकी टाइम कज़न को हमारे मिल दिया। सोने का होता है ना, तो हमें नींद कुर्बान करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो हाँ, बहुत बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। लगता है। दोपहर की तो नींद कुर्बान करना मुश्किल है, लेकिन मैं आप सबकी बहुत कदरदान हूँ जो इसको कुर्बान करके अल्लाह अल्लाह पाक की हिम्मत खातिर, अल्लाह अल्लाह आप सबकी कुर्बानियों को कबूल बाकी मैं फरमाए। भी कुछ कहना चाहूंगी, मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। अकीला कहिए, बाकी सब माइक्स बंद कर दें, अकीला कहिए। जी बाजी, ऐसे ऐसे हालातों से अगर गुजरते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान अच्छा है और हमारी कोशिश अगर हम जारी रखते हैं, तो पहले तो बहुत मुश्किल आती है, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि हमारे गुमान में नहीं होते कि अल्लाह ताला ने हमारे काम कितने आसान कर दिए, कि हम खुद हैरान हो जाते हैं उस बात से कि ये मैंने अपने मतलब पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं ये ठीक है, हम सब ने किया होगा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल बीच में ही रह गया, चले मैं उसका जवाब दे देती हूँ ताकि हम आगे मूव करें। मेरा मैं सवाल ये बताऊँ, था, अच्छा आप बताना चाहती हैं सवाल का जवाब, बताइए। आपने पूछा था ना कि 2 कंडीशंस, उसमें पहली तो ये थी कि अगर हम असबाब इख्तियार करें और उस असबाब के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाए तो हमें इस बात पे ताज्जुब नहीं होता। और दूसरी ये थी कि हमने असबाब इख्तियार करे लेकिन असबाब का दरवाज़ा ही बंद हो गया और मुअत्तल, अल्लाह ताला कभी कभार हम असबाब का दरवाज़ा मुअत्तल हो जाता है, तो हम और इंसान के लिए एक दूसरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए एक दूसरा ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं जिससे अल्लाह ताला जिससे वो अल्लाह की कुदरत को पहचान सके और देख सके और उसकी अजमत को महसूस कर सके। आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त दोनों जवाब निकाले, हसन थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके मन में बरकत करे, अपनी नींद की कुर्बानियां वक्त के टाइम निकाल के पढ़, इसके लिए इस क्लास के लिए बैठने के लिए ना आपको पीछे भी बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे खूब अंदाजा है, लेकिन वो सब अल्लाह ताला अपने रास्ते में ये सारा वक्त लिख ले आपका। और जो जो आप कलम और कागज का इस्तेमाल करते हैं, जो जो डॉट लगाते हैं ना उस पे, वो सब अपने रास्ते में वो लिखता जाए, उसके फरिश्ते लिखते जाए। खैर पहुंचे आप सब। मैं इसको समअप कर देती हूँ दोबारा। इन्होंने कहा कि दुनिया में सब कुछ आमतौर पर सब कुछ असबाब के पर्दे में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी अल्लाह ताला असबाब के दरवाजे बंद कर देता है। ये बात मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि बहुत अहम बात है। कभी कभी असबाब या कोई समझ नहीं आता वसीला, या फिर हम वो असबाब इख्तियार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम नहीं होता, फिर अल्लाह ताला किसी और तरीके से वो काम करता है, और वो है गैब से मदद। और ये क्यों होता है? ताकि हम अल्लाह की कुदरत और अजमत को पहचाने और सिर्फ असबाब पर भरोसा करके ना बैठ जाएं। जैसे मेरी एक साथी ने कहा कि उन्होंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो नींद आ गई ना, नींद तो सूली पे भी बंदे को आ जाती है, बिस्तर पे तो आ ही जाती है, बैठे बैठे भी आ जाती है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने क्या मदद की कि उनकी दोस्त के जरिए उनको फोन करा दिया। अब नियत भी करें, दुआ भी करें, हमेशा दुआ किया करें। जब आप सारी तैयारी कर लें ना, फिर एक दुआ किया करें, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर लिया, अब तूने अच्छी तरीके से मुझे सवालों के समझना, जवाब देना, पढ़ना, अमल में ढालना, उसकी तौफीक तूने मुझे देनी है। तो दुआ का दामन कभी ना छोड़ा करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। अच्छा जनाब फरहाना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, इसमें जो लास्ट जो समझने का पॉइंट था अबला, उसमें ये था कि अल्लाह ताला को तो असबाब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असबाब बनाने वाली भी तो वही जात है। तो हम लोग अगर जहाँ पे असबाब अगर काम नहीं कर रहे, तमाम असबाब इख्तियार करने के बाद भी अगर वो मुअत्तल हो रहे हैं, तो अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं है असबाब की। असबाब तो उसने खुद बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने तो बस हमें हद्दुल इम्कान जो है इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि आप असबाब इख्तियार करें, लेकिन उसी पे पूरा तवक्कुल ना करें,
ताकि हम हाँ अपने रब की कुदरतों को महसूस कर सके, उसकी अजमत बिल्कुल। महसूस कर सके। तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पर करें। देखिए ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है इमराना ने। बाज लोग होते हैं ना वो अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, वो कहते हैं मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे या वालिदैन पे। और फिर आप ये देखेंगे जिस पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस पर आपको ज्यादा यकीन होता है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उसी के जरिए आपको तोड़ता है। वो उसी मोहब्बत का शीशा चकनाचूर कर देता है, वो उसी के जरिए दुख पहुंचा देता है, क्योंकि वो असबाब दिखाना चाहता है आपको कि ये तुम्हारा ये अल्टीमेट गोल नहीं था कि तुम इस पे भरोसा करते, तुमने मेरे अपने और मेरे बीच में इस सबब को इसको सबब बना लिया। तुम्हें तो यकीन मुझ पे होना चाहिए था ना। मैं चाहूं तो किसी के दिल में मोहब्बत डाल दूं, मैं चाहूं तो दिल से निकाल दूं, मैं चाहूं अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी की इज्जत किसी से करवा ले, अल्लाह ना चाहे वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। तो भरोसा अल्लाह ही पे रखना चाहिए। माशाल्लाह आप लोग ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप सबकी बातें सुन के तो मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी सीखने का मौका है। चलिए जरा अब नेक्स्ट आते हैं। अब मैं चाहूंगी ये पेज नंबर 82 का जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, सेंटर में जो आ रही है सूरत तलाक की आयत 2 और 3, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। ये बहुत अहम आयात हैं। बज़ाहिर ये सूरत तलाक में तलाक के मौजू से रिलेटेड है, लेकिन ये ओवरऑल जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है, हमारी हर मौके के लिए। तो ये आयात, ये मेरा सेकंड होमवर्क आज का है जो मैं आपको दे रही हूँ कि सूरत तलाक की आयत 2 और 3 इसको आपने रोजाना कम से कम एक बार इन आयात को पढ़ना है और इसका तर्जुमा पढ़ना है, और इनको उसके बाद आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करना है, दुआ मांगनी है। अगर चाहें तो मांग ले, ना चाहें तो आप पूरा ही होमवर्क ना करें, हमारी कोई पाबंदी तो नहीं लगाते हम, आप हमारे तो नहीं डालते, लेकिन देखें इसको पढ़कर मांगे कि या अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता बना दे। हर एक को कोई एक मुश्किल तो पड़ी होती है ना, आज एक मुश्किल है, कहीं दूसरी मुश्किल है, रोज एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान करे, किसी को कोई मुश्किल ना हो, लेकिन उसे जन्नत में ही होगी ऐसी बात। दुनिया में तो मुश्किलात आ ही जाती हैं। तो क्या करें, इन आयात को वसीला बना लें, इनको मांग करना, और असल में तो अल्लाह ही से मांग रहे हैं ना आप। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तूने कुरान पाक में ये फरमाया है ना सूरत तलाक में, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, या अल्लाह मेरे रिस्क में फरावानी कर दे, या अल्लाह मुझे तवक्कल अता कर दे। तो जो आयत में मौजूद है ना वही अल्लाह से मांगे गिड़गिड़ा के, और इंशाल्लाह तवक्कल रखें, वो देगा, आज नहीं तो कल मिलेगी, निकल जाएंगे मुश्किल से इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जनाब आपसे यहाँ से पढ़ते हैं, इन्नल्लाह यफ़अल, बल्कि हाँ जी, ये कौन पढ़ेगा आप में से, कोई अरबिक पढ़ेगा? नीचे इसी पेज पे, पेज 82 में, इन्नल्लाह यफ़अल ज़ालिका हत्ता, कोई अरबिक पढ़ना चाहेगा इसकी? पेज नंबर 82। जी सरवत पढ़िए। इन्नल्लाह यफ़अलु ज़ालिका हत्ता ला यइसल मुमिनु। जी सरवत, मोमिनो अबदन, शायद उनके कुछ वहाँ पे सिग्नल्स का मसला हुआ है। चलिए मैं आपसे इसी में सवाल करती हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि इस पर बात है कि जब असबाब के ये यानी मुसन्निफ ये बताते हैं इस पैराग्राफ में कि जब असबाब के जरिए कुछ हासिल ना हो रहा हो, सब रास्ते बंद लगने लगे, तो क्या करना चाहिए? तो आपको बताएगा आप में से किसी ने अगर इसको समझा हो, यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ तक बात हो रही है ना, इन्नल्लाह यफ़अलु ज़ालिका हत्ता ला ययसल मुमिनु अबदा, ययसल मुमिनु अबदा, यहाँ से लेकर वक़दा हाजतहु फल यरफ़अ कफ़ैहि इला समाई फ़यक़ूल, यहाँ तक। तो कोई आप में से बताएगा कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या करना चाहिए? अगर चलिए आप जनरल बता दें, बतूल सब मैं रास्ते बताऊं? बंद तो करना चाहिए। जी मुसब कहिए, मुसब बिन उमैर, आपका आप कह रही हैं या नाम बताएं? मैं बताऊं? जी बतूल। कहिए। उस वक्त यहाँ पर जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त बंदे को देख रहा होता है, अल्लाह ताला उसको आजमाता है।
تاکہ وہ اس کی مشکل کو آسان کر دے، تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو کھول دیتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو چاہیے تو کیا کرنا کہ اس چاہیے پھر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کرنا دونوں کیا ہاتھ کرنا ہتھیلیاں اللہ تعالیٰ کی آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا رب. ٹھیک، یعنی دعا کریں. پھر جب وہ پھنس جائے نا، یہ بہت اہم بات ہے، جب تمام اسباب اختیار کر لیے، سب کچھ کر لیا، پھنس گئے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا کرے؟ یا اللہ، یا اللہ بچا، یا اللہ بس تو ہی بچا دے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے یاد ہے میری زندگی میں ایک دفعہ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ بہت تیز بارش تھی، میں اپنے آفس سے نکلی ہوں، کچھ سال پہلے کی بات ہے. اس قدر شدید بارش تھی اور ہم آفس میں تھے، تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا کہ بارش ہو رہی ہے. میں طارق روڈ پہ ہوتا تھا میرا آفس اس وقت. میں جب یہ آیات پڑھتی ہوں یا یہ باتیں پڑھتی ہوں یا ایسی چیزیں پڑھتی ہوں، مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نکلی ہوں تو آگے اتنے، جو کراچی کی حالات ہے، اتنی شدید بارش تھی کہ کچھ آگے جا کے مجھے لگا کہ گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، اور میرا راستہ وہی تھا، میں واپس نہیں پلٹ سکتی. تو میں نے کہا چلو کوشش کرتی ہوں نکلنے کی. میں جب آگے گئی ہوں تو یہ ٹیپو سلطان کا جو چوراہا ہے، اگر کسی نے آپ نے PCHS کا علاقہ دیکھا ہو، وہ میری گاڑی میں پانی آنی شروع ہو گیا اور میرے سامنے لوگوں کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، وہ کھڑے ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں. رات شام ہونے والی آئی وہ ضرور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس اس وقت میں نے جس طرح اللہ کو پکارا نا، میں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تو میری مدد کر. آپ یقین کریں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے سب کیا ہوا. مجھے لگا کسی نے جیسے میری گاڑی کو بس پکڑ کے دھکا ہی لگا دیا، حالانکہ ظاہر ہے ہاں بظاہر کوئی نہیں تھا. اور میں نے گاڑی موڑی اور اس کو میں لیفٹ سائڈ پہ آگے لا کے میں نے گھر کی ریمپ پہ وہ گاڑی چڑھا دی، اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے گھر کے اندر آنے دیں، اور دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلی گئی. اور میں نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی اور طوفانی بارش ہو رہی تھی، اور وہاں میں گاڑی کھڑی کر کے انتظار کرتی رہی. موبائل کی میری بیٹری جو تھی بالکل ختم ہونے والی تھی. میں نے ہسبینڈ کو کال کی کہ میں گھر نہیں پہنچ سکوں گی، آئی ایم گوئنگ ٹو مائی مدرز ہوم، ذرا بارش رکتی ہے تو. اور رات تک میں آ کے یہی سوچتی رہی. الحمدللہ میں اپنی مدر کے گھر چلی گئی اور اگلے دن وہ راستہ بالکل صاف تھا. لیکن میں رات تک یہ سوچتی رہی کہ when everybody was there کہ جو ڈوب رہے تھے اور ہو رہا تھا، اور مجھے یعنی جس درد سے میں نے اللہ کو پکارا، میرا ایمان جتنا اس دن بڑا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بڑھانا تھا. تو ایسا آپ کی اور میری زندگی میں ہوا ہوگا نا کہ جب ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مدد ایسی کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ مدد کہاں سے ہوئی. آپ میں سے کسی کے ساتھ کبھی ہوا ایسے؟ میں بتاؤں غزالہ تاریخ، یہ جس بارش کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا، یہ میں جب 3 تلوار پہ کلاس ہوتی تھی تو میں اپنی بیٹی کو اس دن ساتھ لے گئی تھی، اور میں بیٹی کو لے کے نیچے اتری ہوں تو میں میٹرو میں آیا کرتی تھی، ڈائریکٹ گھر کے پاس اتارتی تھی وہ. مگر اس سے جب میں نے دیکھا بادل لگا تو مجھے اس وقت گمان بھی نہیں تھا، اور میں نے بیٹی سے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ گرین والی بس آ رہی ہے نا، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، جو بڑی سی چلی تھی نا اس زمانے میں، وہ گرین بس میں ہم چڑھ گئے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اگر میٹرو میں انتظار میں رہتی ہے، کھڑی رہتی تو پھنس جاتی. آپ یقین کریں کتنے 2-2:30 بجے کتنے بجے ہماری کلاس ختم ہوتی تھی، میں رات 11 بجے گھر پہنچی ہوں بس میں، یعنی کہ کوئی ٹریفک نے آپ کے دل میں خیال ڈالا، سبب بھی بنا دیا اللہ نے گرین بس میں چڑھ جاؤ، جو آ رہی ہے چڑھ جاؤ. اس وقت بادل آنے کے ایسا نا، بارش میں بچی ذرا چھوٹی سی تھی اس وقت وہ، تو میں گرین بس میں پانی، یعنی کہ اتنا تک کوئی گاڑی کچھ نہیں تھا سوائے لگ رہا تھا دریا میں کشتی چل رہی ہے. آخر میں اندر پانی آنا، اور ایسے بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں گے، اللہ نے آپ کی مدد کی ہوگی. لیکن ہم جب ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، اور جب ایمان نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، تو پھر یعنی جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہم سب کی کے اندر ایمان کے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور ہمارے جب معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کو لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. اگلا سوال لیتے ہیں جی ہم. یہاں دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، واللہ یفعل ما یشاء بالاسباب. یہ کون پڑھے گا؟ اسی میں پیج 82 کی جو سیکنڈ لاسٹ لائن سے اوپر ذرا ہے، واللہ یفعل، تھرڈ لاسٹ لائن کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ثنا جاوید آپ پڑھیں گی؟ ثنا جواد، ثنا جواد. واللہ یفعل ما یشاء موقع دیں. جی ثنا کہیے. واللہ یفعل ما یشاء بالاسباب وبدون الاسباب وبضد الاسباب. اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب کے بغیر بھی.
اور اسباب کے الٹ بھی، یعنی اسباب کے اپوزٹ بھی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اب میرا اب سوال یہاں پر ایک یہ ہے کہ یہ 3 طریقوں سے اللہ کی قدرت یہاں بتا رہے ہیں نا، تو ایک تو یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی سبب اختیار کیا کام ہو گیا. بعض اوقات اسباب کے بغیر وہ کرتا ہے اور بعض اوقات اسباب کے بالکل الٹ جا کے کرتا ہے. تو یہ اسباب کے بالکل الٹ جا کر کرنا یہ کیا ہے؟ کوئی مثال بتائیے. اسباب کے الٹ یعنی بظاہر اسباب کے بالکل الٹ بات ہے، ہونا وہ کام کسی اور طریقے سے چاہیے، جو سبب اختیار کیا ہو وہ کسی اور طریقے سے جاتا ہے. جی کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ اوج بی بی کو بھی مائک دیں، امرین ندیم کو. جی اگر کوئی آپ میں سے بتانا چاہے. اوج بی بی آپ بتائیں گی؟ جی باجی اس میں یہ جب میں نے سنا نا باجی تو مجھے اس میں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے مصر سے، تو پھر انہوں نے آگے جا کے جو دعا پڑھی تھی نا، بہت ان کی حالت ایسی تھی، بہت بے چین تھے، مضطرب تھے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو پھر وہاں پہ اللہ نے سبب پیدا فرما دیا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں آئیں اور وہ بکریوں کا پانی پلانا. اس میں باجی اس میں ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ وہ سبب بن گئے شعیب علیہ السلام ان کا، پھر ان کی شادی بھی وہاں سے، بکریاں بھی، اللہ نے ان کو مال بھی اتنا سارا آپ دیا. کے اپوزٹ کیسے ہوگی یہ بات؟ میرا سوال تھا نا، اب آپ نے جواب درست دیا لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کریں، یہ اسباب کے اپوزٹ کیسے ہوئی بات؟ اپوزٹ باجی جیسے دیکھیں فرعون نے تو سارے انتظامات کر لیے تھے نا ان کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے وہاں سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اور بغیر اسباب کے ایسے ہوئی کہ بظاہر کچھ تھا ہی نہیں کہ ان کو کچھ وہاں پہ رہائش ملتی، یا اسباب ہی معطل تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے باجی میں بتاؤں، السلام علیکم. ناہید ان کا یقین جو تھا نا وہ اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخودی. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. آج بھی بالکل صحیح کہہ رہی. ناہید آپ کہیے. جی مجھے ہے نا، السلام علیکم باجی، مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو پہاڑوں پہ چھوڑ گئے تھے، جب کوئی اسباب ہی نہیں تھے وہاں زندگی کے، نہ پانی تھا نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، تو جب وہ چشمہ جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ چشمہ جاری کر دیا بغیر اسباب کے. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر کچھ ظاہری اسباب حاضرہ بی بی نے تو اختیار کیے تھے، کوئی بتائے گا آپ میں سے جی وہ انہوں نے جیسے چکر لگائے، 7 چکر لگائے تو اب بھاگی ادھر آئیں ادھر صفا مروہ کی طرف، جیسے انہوں نے دوڑ اپنی طرف سے آئی جتنی گئی. کوشش کی، اپنی طرف سے یہی کوشش کر سکتی تھی کہ دوڑ کے ادھر جائیں اور دیکھیں کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، ادھر جائیں کہیں دیکھیں جی پانی تو، جو ان کے مقدور پر تھا انہوں نے کر لیا، کوئی جی سبب نہیں تھا. بس یہی ہے کہ نا جب آنا کوئی اسباب نہیں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ اپنی قدرت سے ہمارے ہے نا اسباب پیدا کر دیتا ہے اور ہماری ساری مشکلات دور کر دیتا ہے. بالکل درست. اچھا جناب سائمہ ناز آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس میں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ویسے تو ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو نہیں تھے، تو اسباب تو وہاں پہ کمپلیٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسباب کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں، بہت اچھی مثال ہے. بالکل اسباب کے بغیر کیا تھا. اچھا چلیں ایک کام کرتے ہیں ہم. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ انبیاء نے، جو ہم نے بات کی ابھی کہ انبیاء اور جو ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے اس پیراگراف سے میں یہی سارے لیسن سے یہی سمجھ میں آتی ہے نا کہ انہوں نے اپنی ساری کوششیں کی، اسباب اختیار کیے، سب کچھ کیا اور اللہ نے ان پر ان کی مدد کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی تھا نا. کئی جگہ اسباب نہیں بھی تھے، پھر بھی انہوں نے بھروسہ اور توکل سے نہیں چھوڑا نا، اور پھر اللہ نے ان کے اسباب کے بغیر مدد کی. تو اب میں آپ کو ایک ہوم ورک جو دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ قرآن اور سیرت سے ایسی مثالیں ڈھونڈیں، قرآن سے بھی نکالیں
اور کئی تو مثالیں انہوں نے اس پیراگراف میں بیان کر دی ہیں، اس لیسن میں بیان کر دی ہیں، اور سیرت سے بھی دیکھیں کہ جہاں پر بظاہر اسباب نہیں تھے لیکن اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا گیا تو اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، اور یعنی اسباب پیدا کر دیے یا اسباب کے بغیر مدد کر دی، بہرحال جو اللہ کی مشیت تھی وہ اس نے پوری کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ سوال میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کی مثالیں قرآن اور سیرت سے ڈھونڈیں. یہ مختصر سا سوال. اللہ پر بھروسہ اور توکل کی مثالیں قرآن اور سیرت سے ڈھونڈیں. یہ آپ کا تھرڈ ہوم ورک ہے. آج 3 ہوم ورک آپ کو دیے ہیں، 2 آیات پڑھنے کے اور 1 ڈھونڈنے کے. اچھا جناب، اب ہم ٹورڈز دی اینڈ آ رہے ہیں. آخر میں بالکل میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مصدر کی بات کرتے ہیں نا، کہ کیا ڈیفینیشن وہ اس کی بتاتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے جو بتانا چاہے؟ ٹورڈز دی اینڈ آف لیسن اس چیز پہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ کون ہوتا ہے جس کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی آپ بتائیں گے. مصدر کا پوچھا نا آپ نے؟ جی جی. بے قرار دل کی اللہ دعا سنتا ہے جو بہت زیادہ. ہاں وہ تو ہے، لیکن اگر آپ بالکل آخر میں جائیں نا لیسن کے اینڈ میں آج کا جو ہے، تو اس میں وہ جہاں سے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ والمصدر ہنا هو الذی، تو یہاں پر یہ آخری لائن جو ہے نا، والمستر هنا هو الذی یستنفذ اسباب الدنیا ولا یجد امامه مخرجا وهذا هو الذی تنفتح لدعائه ابواب السماء. یہاں یہ بات ہے. تو یہاں کیا بات ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ مستر وہ ہے جو دنیا کے اسباب کو نافذ کرتا ہے. مستر وہ ہے جو دنیا کے اسباب کو نافذ کرتا ہے، دنیا کے اسباب سے کام لیتا ہے، اپنے سامنے کوئی راستہ نہیں پاتا نکلنے کا مشکل سے، اور یہی وہ شخص ہے کہ کھل جاتے ہیں اس کی دعا پر آسمان کے دروازے. یعنی ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ جب سارے اسباب اختیار کر لیے اور کچھ نہ ہوا تو پھر کیا کیا؟ آسمان کے دروازے دعاؤں سے کھلوائے. تو جہاں اختیار کیے ہوئے اسباب کام نہ کریں وہاں کیا کریں؟ جہاں بے بس ہو جائیں وہاں کیا کریں؟ وہاں دعا سے تو بے بس نہیں ہے نا، وہ تو مانے نا، کیونکہ والمضطر ہنا هو الذی، یہ والی آیت جو 2 لائنیں ہیں نا، ان کو پڑھ لیا کریں. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں جو کہتا ہے میں تو بے بس ہوں اور میں تو سارے اسباب اختیار کر لیے اور اللہ تو میری مدد ہی نہیں کر رہا اور کچھ کام نہیں ہو رہا، تو اس کو یہ لیسن کے کچھ حصے آپ پڑھوا سکتے ہیں. ہمارا وقت اب مکمل ہوا. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ دعا تو پہلے کرنی چاہیے. جی دعا پہلے بھی کرنی چاہیے، دعا تو ہر لمحے کرنی چاہیے، دعا تو نیت کے ساتھ ہی کرنی چاہیے بالکل. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں اور پھر بے بس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر اب اس پر دعا کرنے پہ لگ جائیں کہ میں نے یا اللہ دعا بھی کر لی، میں نے اسباب بھی اختیار کر لیے، لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے میرے اس ساری کوششوں کو قبول کرنا ہے، اگر یہاں نہیں دینا بدلا تو جہاں دینا ہے وہاں عطا کر دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہیں تک آج ہم پڑھیں گے. بہت اہم باتیں آج ہم نے سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے. اور اس کے بعد اب ہمارا وہ سیشن ہے جو حدیث کا ہوتا ہے. ایک حدیث ہم ہر دفعہ سنتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ حدیث سنتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ آپ میں سے جوائن ان رہنا چاہے موسٹ ویلکم. 10 سے 12 منٹ کی یہ حدیث ہے، تو آئیے اس کو سنتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نماز کے بارے میں ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں بہت زبردست ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد بندوں میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اس کے بعد کرنے کے کاموں میں سے عملی زندگی میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت کرنا۔ تو یہاں افضل اعمال کی درجہ بندی کر دی گئی ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے کا درجہ پہلے کے بعد ہے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن کیا؟ نماز، اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن یہاں صرف نماز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کے، کبھی آگے پیچھے دو جمع کر کے اور کبھی قضا کر کے۔ تو اس میں اصل چیز جو پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ وقت پر نماز پڑھنے کا ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اوقات کی پابندی سکھاتی ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے۔ بہت سے فائدے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے، چاہے کلاس میں آنے کا معاملہ ہو، یا کسی شادی دعوت میں آنے کا معاملہ ہو، یا کسی کے گھر میں کوئی اپائنٹمنٹ ہو، یا کسی ڈاکٹر کے پاس، جہاں کہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونے کا، وہاں تو ہم پھر بھی وقت کی پابندی کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری عام طور پر لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو عموماً ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی عذر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عادت کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ہر کام میں ڈیلیز، ہر کام میں تاخیر کرنا، سستی، اور سستی منافقت کی علامت ہوتی ہے، یعنی کاموں کو وقت پہ نہ کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کام وقت پر نہیں ہوتا اس کے بارے میں پنجابی میں جیسے محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکرا، یعنی جو وقت پہ نماز نہیں پڑھی جاتی پھر وہ جلدی ٹھونکیں ہی ماری جاتی ہیں، ٹکریں ہی زمین پہ ماری جاتی ہیں، اس میں اللہ کو کم ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا وقت پہ پڑھنا ہمیں ساری زندگی میں ہر کام وقت پر کرنے کا سبق سکھاتا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ام فروہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ لأول وقتہا۔ تو پابندی سے کرنے کی بات تو ہے ہی، لیکن وقت پر پڑھنا یہاں زیادہ اہم معنی رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے اپنے وقت پر پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، اور پھر اس کی بار بار تلقین بھی کی گئی۔ اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، کھانا کھل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی دفعہ مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے کھانا کھول دیا جاتا ہے شادیوں میں۔ اب لوگ کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی کھانا ڈالا ہی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر کھانے کھاتے ہوئے آدھا گھنٹہ اور اوپر ہو جاتا ہے، اور باتیں اور گپ شپ لگاتے ہوئے، اور پھر اندھیرے میں لوگ نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم سب کو اس پر استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ پڑھ تو لی ہم نے کسی نہ کسی طرح، لیکن اس کے اول وقت پر تو نہ پڑھی۔ تو ایسے میں مومن جو ہے وہ اوقات نماز کو دیکھ کے چلتا ہے۔ میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی اپائنٹمنٹ کر رہا ہوں، ایون شادی کا وقت بھی، یا کوئی دعوت رکھنی ہے گھر والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، تو پہلے یہ دیکھیں کہ لوگوں کی نماز کا کیا انتظام ہوگا۔ اگر مثلا دن چھوٹے ہیں یا کچھ بھی مشکل ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ انسان پھر آنے والوں کے لیے گھر میں نماز کا انتظام کرے۔ بعض اوقات کھانے کا انتظام میں تو پورا لان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ٹیبلز لگے ہوئے ہیں، ٹیبل سجے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کونے میں 1-2 چادریں بچھا دی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات اگر ایسے دیندار لوگوں کی کوئی مجلس ہو تو وہ کھڑے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، پہلے اگلے پڑھ لیں تو پھر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے یا اس کو اہمیت نہ دینا۔
تو اگر ہم لوگوں کو نماز ہی کے وقت میں بلا رہے ہیں یا ایسے وقت میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے یا آ کے نماز ہی پڑھنی ہوگی ان کو پہلے، یا بیچ میں نماز آ جائے گی آپ کی تقریب کے، تو نماز کا پراپر بندوبست کریں، وضو کا پراپر بندوبست کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر لوگ جماعت سے نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو انسان وقت پر اپنی نماز ادا کر لے۔ ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہم کیا کریں اگر لوگ نمازیں لیٹ کریں؟ فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا۔ یعنی اگر لوگ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ وقت پر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں اور لوگ پھر جماعت کر رہے ہیں تو وہ نفل شمار ہو جائے گی اور جماعت کا ایک ثواب مل جائے گا۔ تو صحابہ جو تھے وہ نماز کو مؤخر نہیں کرتے تھے کیونکہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، بے شک قصور جاگنے کی حالت میں ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یعنی اتنا ڈیلے کر دو کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو جائے۔ اور نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید ہے۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا، یعنی قرآن سے، اور وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑی خوش فہمی کی بات ہے کہ اگر حافظ بن گئے تو خود بھی جنت میں چلے جائیں گے اور گھر والوں کو بھی بخشوا لیں گے، اس لیے بہت سے لوگ اس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن حافظ بن کر ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور باقی فرائض کی طرف سے پھر اہانت یا غفلت یا سستی برتنے لگتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا، فضول کاموں میں لگے رہنا یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت نکل جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی سوچئے کہ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں میں، بعض اوقات ہم اپنی سیٹنگز کرنے میں، بعض اوقات ہم اور کسی کو اٹینڈ کرنے میں، کوئی کال اٹینڈ کرنے میں، کوئی میسیجز کا جواب دینے میں سستی کرتے کرتے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہلاکت سنائی گئی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین کے لیے ہلاکت ہے، یہاں مشرکین یا کافرین کی بات نہیں کی گئی۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہلاکت، یہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ روز نماز لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے کام بھی لیٹ ہو جائیں گے، یعنی دین کے معاملے میں جب انسان سستی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی دنیا کے معاملات اس کے تاخیر سے ہونے لگتے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، مثلا کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ڈیلے ہو جاتا ہے، بزنس کے معاملے میں ڈیلیز، پیمنٹس میں ڈیلیز، شادی میں ڈیلے، فلاں چیز میں ڈیلے، فلاں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کہیں آپ اللہ کے کسی حق میں تو ڈیلے نہیں کر رہے، کسی اور کی ادائیگی میں تو ڈیلے نہیں کر رہے، سوچیں ذرا۔ یعنی اگر ہمارے کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں ہم اپنے کسی فرض میں تو تاخیر نہیں کر رہے؟ اچھا ابھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر فرائض کے اندر، کیونکہ نماز کی سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ دوسری اہم چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کا تاکیدی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس حدیث میں ترتیب کیا بتائی گئی ہے، والدین کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں اور آپ کو وقت نہیں مل رہا دین کے لیے کچھ کام کرنے کا، بہت بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، آپ کے بیمار ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو لک آفٹر کرنا پھر آپ سے فریضہ جہاد کو بھی ساقط کر دیتا ہے۔ تیسرا کام، جب آپ نے اپنی نمازیں، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لی، اپنے فرائض پورے کر لیے، والدین کو بھی دیکھ لیا، پھر تیسری چیز آتی ہے آپ کو اللہ کے راستے میں کام کرنا۔ اور جہاد کا معنی بہت وسیع ہے، اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی جہاد ہے، اور اس کے علاوہ
اور بھی کئی چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے، جیسے حج کا سفر بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اور قتال بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کامل اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ایک صبح یا شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ یعنی دین کے راستے میں نکلنا ڈپریشن کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے۔ اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ گھر میں آپ ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہے، آپ کسی خوف اور پریشانی کا شکار ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پڑھنے نکلتے ہیں یا پڑھانے نکلتے ہیں یا اسی طرح کے کسی کام، یعنی دین کی کسی خدمت میں لوگوں کو جمع کرنے یا لوگوں کے کسی کام، تو کیا ہوتا ہے آپ کو اپنا غم ہی بھول جاتا ہے، آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ تو اس لیے جو شخص بھی کسی طرح کے بھی مسئلے کا شکار ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اللہ کے راستے میں وقف کرے، اپنی جان اور اپنا مال اس کام کے لیے ضرور لگائے۔